बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर की सारी उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह सब पे रहम फरमाए। आजकल जो बहस चल रही है, खुसूसन तहरीक लब्बैक के मुरीद के वाले ऑपरेशन और मार्च के बाद जो बहस चल रही है, और वो एंकर बड़े खुश हैं जो दीनी जमातों को सियासत में देखना ही नहीं चाहते। अब वो बड़ी मज़े ले ले के बातें कर रहे हैं, मौलवी बढ़ गए, मौलवी ठुस हो गए, मौलवी भाग गए, मौलवी तो यार कुछ भी नहीं कर सकते। असल में वो ये चाहते थे कि मौलवी हमारी लड़ाई लड़ के इक़्तिदार इनसे छीन लें और हमारे मन पसंदीदा सियासतदानों को इक़्तिदार दिला दें, तो फिर तो मौलवी ठीक है। मौलवी इक़्तिदार की तरफ ना आए, बस हमें आगे लाने का काम ये करें। मुझे एक साहब कहा करते थे कभी कभी, मुशर्रफ के दौर में, हमारे नमाजी हैं, कहा करते थे जब मुशर्रफ ने पकड़ दकड़ की और मुस्लिम लीगी लीडर सारे अंदर कर दिए, कुछ डील करके बाहर चले गए, मुझे कहा करते थे जुमे के बाद, हज़रत साहब इनके कोलों जान छुड़ाउण दी कोई तदबीर करो, को उलमा नूं इकट्ठा करो तो इन्होंने बाहर कढो। तो मैं उनसे कहा करता था कि शेख साहब, माल खाने के लिए आप और मार खाने के लिए हम। अब भी ये लोग चाहते हैं, बहुत सारे सेकुलर, फवाद चौधरी, नजम सेठी और बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं कि मौलवी मार खाएं और हम माल खाएं, हम डराएं हुक्मरानों को मौलवी से। ये तो ऐसे एक छोटा सा मैंने जुमला मोतरज़ा। असल बात मैं ये करना चाहता हूँ, अहले सुन्नत के ज़वाल की वजूहात में से एक वजह ये भी बनी कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान जब बनी तो कई साल तक तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान गैर सियासी रही। 1948 से लेकर 1970 तक जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने अपने दस्तूर में लिखा हुआ था कि ये जमात इसलिए बनी है कि ये मसाजिद और मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। काश उस वक्त को शेख ऐसी भी डाल लेते कि मसाजिद और मदारिस में जाके हम अपने नमाजियों की और अपने मदरसे के तलबा की सियासी तरबियत करेंगे, उनको ये बात बावर कराएंगे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना है, आप इसकी ताकत हैं, आप इसमें जब तक बरसरे इक़्तिदार नहीं आएंगे, आप मैदान में नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे चल नहीं सकेगा। अगर इसको चलाने वाले ज़फ़रुल्लाह कादियानी और ग़ुलाम मोहम्मद जैसे लोग हुए तो ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ कैसे आएगा। ये हमारे अकाबरीन ने इस ख़याल से कि सियासत उस वक्त मुस्लिम लीग नज़रियाती जमात समझी जाती थी, मुस्लिम लीग ही नारा लगा के आई थी ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने ज़फ़रुल्लाह खान जैसे लोगों को वज़ीर ख़ारजा बना दिया और ऐसे ऐसे ग़ुलाम मोहम्मद जैसे लोग और बड़े बड़े चले गए हैं दुनिया से, क्या नाम लेना है उनका, उनको इक़्तिदार दे दिया, तो बात वाज़ेह हो गई कि ये किसी सूरत भी पाकिस्तान को सही समत की तरफ ले जाने में मुखलिस नहीं हैं। 1970 में कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने 8 सीटें जीती। कोशिश उसके बाद भी उनकी हमेशा रही कि ये नमाजी जो हैं, ये दीनदार लोग जो हैं, ये दीनी हल्के जो हैं, ये मदरसे जो हैं, इनको ये बावर कराया जाए कि इक़्तिदार जो है ये नेक लोगों के हाथ में आना चाहिए। अगर ये लुटेरों और चोरों और सेकुलर बेदीन लोगों के हाथ में आएगा तो ये मुल्क का हुलिया बिगाड़ देंगे, और मुल्क जब अपने असल नज़रिए से हट जाएगा तो ये कमज़ोर होता जाएगा। मौलाना ने इसके लिए आवाज़ उठाई मस्जिदों में, मदरसों में, लेकिन बदकिस्मती से, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, हमारे बहुत सारे पीरों ने और मदारस के मुहतमिम हज़रात ने कहा जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। और ख़ास कर जब ज़ियाउल हक़ साहब आ गए तो ज़ियाउल हक़ साहब ने महकमा ज़कात बना लिया और महकमा ज़कात से मदारस को फ़ंड देना शुरू कर दिया। अब वो मदरसे जो रुपया इकट्ठा करके हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए थे, जो बड़ी मुश्किल से चलाने के लिए, बड़ी मुश्किल से अपने चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों से कुछ ना कुछ मदरसे में हिस्सा डलवाते थे, जब उनको 10,000, 20,000, 50,000, 2-4 लाख मिलने शुरू हो गए तो उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। उन्होंने कहा अब तो जनरल भी हमारे साथ, सदर पाकिस्तान भी हमारे साथ, हुकूमत हमारे साथ, DC वगैरह हमारे साथ,
ہمیں اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو تھوڑے بہت مدرسے ہمارے ساتھ تھے بھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے اور ان میں ہمارا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ ان مدرسوں میں یہ فکر پیدا کی گئی کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ تو صاحب اگر آپ غیر سیاسی ہیں تو اقتدار اور پاور تو اب زرداری کے ہاتھ میں ہے، بلاول کے ہاتھ میں ہے، مراد علی شاہ کے ہاتھ میں ہے، شہباز کے ہاتھ میں ہے، مریم کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر آپ بھگتے۔ آپ نے جو کچھ کیا مدارس والوں نے اہل سنت کے ساتھ، جمعیت علماء پاک، اپنی سیاسی جماعت کو بھی نہیں مانا۔ ہمارا داخلہ بعض مدرسوں میں بند تھا، لیکن وہاں نواز شریف کا داخلہ جائز تھا، وہاں شہباز شریف کا داخلہ جائز تھا، وہاں ایم این اے ایم پی اے کا داخلہ جائز تھا۔ یہ کیسی سیاست سے لا تعلقی ہے کہ آپ سارے سیاستدانوں کے ساتھ ملیں، اپنی دینی جماعتیں جو ہیں، دینی سیاسی جماعتیں، ان کا داخلہ بند کر کے مدرسوں میں آپ طلباء کی تربیت یہ کریں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم مسجد اور مدرسے کی روٹیاں کھائیں گے، دین پھیلائیں گے، کبھی ہم اقتدار کی طرف، اقتدار کے ایوانوں کی طرف، پاور ہاؤس کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے سب سپرد کر دیا سیکولر لوگوں کے، بے دین لوگوں کے۔ وہ شراب کی دکانیں کھولیں، شراب کے پرمٹ جاری کریں، وہ سینمے بنائیں، وہ ننگے ناچ کروائیں، رقص و سرور کی محفلیں سجائیں۔ پاکستان ہم نے اور سیاست ان کے سپرد کر دی۔ کیا ہمارے مدارس والے یہ سارا کچھ بھول گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا ان میں سے جب ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا، ایک کے بعد دوسرا آ جاتا تھا، وہ جاتا تھا، تیسرا آ جاتا تھا، اور فرمایا کہ وہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت والا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ تو اب بھائی آپ کو کون آ کے بتائے گا، مدارس والوں کو کون بتائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی، جس کا مرکزی دفتر، یا آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس یا امیر المومنین کا دفتر، مسجد نبوی شریف تھی۔ اور مسجد نبوی شریف میں صفحہ کی درسگاہ بھی تھی، کوئی تخصیص نہیں تھی کہ یہ مدرسہ الگ ہے، مسجد الگ ہے، اور حضور جو کام کر رہے ہیں ریاست کا وہ سارا کچھ اس سے الگ ہے۔ 10 سال میں ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم فرما دی، اور کس طرح طاقتوروں کے خلاف جہاد کیا۔ جو اسلام کا رستہ روکنا چاہتے تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے ساتھ جہاد کیا، بزور طاقت اپنے آپ کو منوایا، اور بات فتح مکہ تک آئی۔ فتح مکہ سے پہلے بدر بھی ہے، احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہے، پھر بات فتح مکہ تک آئی۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اپنے مقتدیوں کو سمجھانے کے لیے، اگر فرما دیتے کہ بھائی مدینہ منورہ ہم آ گئے، روئے زمین کا سب سے مقدس شہر، اور یہاں مسجد ہم نے بنا لی، شہر والے بھی تعاون کر رہے ہیں، اب مزید ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی سے لڑنے کی، تلوار اٹھانے کی؟ اب بی بی فرما رہی تھی اس دن، علماء کی موجودگی میں درس دے رہی تھی، کہ دینی لوگ، مدرسے والے لوگ، دینی جماعتوں والے لوگ، توبہ توبہ توبہ، ان کے ہاتھ میں تو کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا اہل تشریح بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہر سال یہ کرتے ہیں، کبھی کوئی ڈنڈا بھی نہیں اٹھایا۔ میں اس کا جواب اس وقت نہیں دے رہا، بہت کچھ ہے جواب دینے کے لیے، صرف ایک سوچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں محترمہ سے بھی عرض کرتا ہوں، اور اپنے ان پیروں سے، بزرگوں سے بھی، جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے مدرسے کا کوئی تعلق نہیں، ہماری خانقاہ کوئی تعلق نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، اور جن کے پاس تلوار نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی، بدر والے دن ان کو ٹہنیاں توڑ کے دے دیں درختوں کی لڑنے کے لیے، ڈنڈے دے دیے، ڈنڈے، لو بھائی۔ طاقت کا مظاہرہ کیا، طاقتوروں کو شکست فاش دی، طاقتوروں کو دھول چٹائی، اور حکم قرآن کے مطابق وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ نے فرمایا طاقت کے بغیر تو اسلام نافذ نہیں ہوگا، منت کرنے سے، ہاتھ جوڑنے سے میں بڑا حاجی ہوں، میرا تو کچھ سیاست سے تعلق نہیں،
اب میں تو بڑا ہی دیندار ہوں، میں تو دیکھیں محترمہ میں نے تو کبھی نام ہی نہیں لیا لبیک کا یا کسی سیاسی جماعت کا۔ یہ کہنے سے اسلام نہیں آئے گا۔ اور پرانا ایک پنجابی کی کہاوت آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں، 4 کتاباں آسمانوں اتریاں، 5واں آیا ڈنڈا۔ جب تک یہ ڈنڈا نہ ہو، ڈنڈے سے مراد یہاں پاور ہے، جب تک یہ پاور نہ ہو، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ جب تک پاور نہیں ہوگی اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ کیا آپ یہ یقین کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں، یا آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات ہے کہ اسلام ٹرمپ نافذ کرے گا، نیتن یاہو نافذ کرے گا، یا ہمارے بادشاہان اسلام جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسلام نافذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ اسلام نافذ کریں گے یا یہ امریکہ کو راضی کریں گے؟ تو بھائی صاحب ان کے لیے دینی جماعت، پاور والی دینی جماعت، میں نہیں یہ کہتا کہ اپنی فورس کے خلاف کوئی میدان میں آ جائے خدا نخواستہ، لیکن پاور والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، آپ اسلام نافذ کر دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر جماعت بنانے کی۔ آپ اسلام لے آئیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام حسین کربلا میں تو نہیں آئے۔ امام حسین کربلا میں اس وقت آئے جب یزید پاور میں آیا، تو پاور والے کو تو للکارنا پڑے گا۔ پاور والے کے سامنے اگر خون بھی بہتا ہے تو کربلا والوں کی سنت تو یہی ہے، یزید کو تو للکارنا پڑے گا، ظالم کے خلاف تو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے خرابی جہاں سے پیدا ہوئی، ختم 11ویں شریف کا قائد اہل سنت کا کلپ گردش کر رہا ہے فیس بک پہ، ختم 11ویں شریف بھی بہت بابرکت، میلاد شریف بھی بہت بابرکت، عرس شریف بھی بہت بابرکت، لیکن اسلام کے لیے جہاد کرنا ان سب سے زیادہ بابرکت۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، جہاد والے جو ہیں بیٹھے ہوئے سے افضل ہیں، برتر ہیں اللہ کے ہاں، ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا۔ اللہ ارشاد فرماتا اولئک هم الفائزون الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، جو اسلام کے لیے، اسلام غالب کرنے کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ایک تو فقیر یہ عرض کرنا چاہتا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، مدارس سے، اگر تو آپ کا رویہ یہی رہا تو پھر اپنی سیاسی جماعتوں کو آپ ہدایت کریں کہ یہ ختم کر دیں، سیاسی جماعتیں یہ اسلام کے غلبے کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اس طرح گھنگنیاں ڈال کے نا منہ میں، کلمہ حق بھی نہ کہے، میدان میں بھی نہ نکلے، مردانہ وار باطل کو للکارے بھی نہ، اور بیٹھے بیٹھے اسلام نافذ ہو جائے گا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اور جو نافذ نہیں کر رہے، جو نافذ نہیں ہونے دے رہے، جو یہ بک بک کر رہے ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی اڑا دو اور گولی چلاؤ، نام و نشان مٹا دو، ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ کبھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مدارس والے بچوں کو اگر آپ نے، وہ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مدرسے میں اگر آپ نے ٹریننگ اور تربیت یہی دینی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے غلبہ اسلام کی کسی تحریک سے، کسی جماعت سے، کسی تنظیم سے، تو پھر قوم کو کہہ دیں اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سنیوں کی بس ختم پڑھنے کی اور 11ویں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی سارے کاموں سے ان کو فارغ کر دے، یہ گھر بیٹھیں اور عشق رسول کا دعویٰ کریں، اور اٹھ کے اور لوگوں کو صبح خوابیں سنایا کریں کہ ہم نے رات خواب میں فلاں کی زیارت کی ہے، فلاں کی زیارت کی ہے، اس میں ہم خوش ہیں، بس اتنے کافی۔